नाजरीन, आज हम आपके सामने ऐसे हकायक से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो मगरिब के मुनसिफ मिजाज और इंसानियत पसंद मुहक्किकीन ने नादीदा आंखों की निगरानी और खुफिया हाथों की कारस्तानियों की परवाह न करते हुए दुनिया के सामने पेश किए। और आखिर में एक नौजवान का वो खत जो उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए तहरीर किया। इस खत से जहां दुनिया भर में सरगर्म इंसानियत दुश्मन दजाली कुव्वतें बेनकाब होती हैं, वहीं ये बात भी सामने आ जाती है कि पाकिस्तान पर दजाल के कारिंदों की खसूसी नजर है और तारीकी के फितने दजाल आजम के खिलाफ जो हिदायत याफ्ता लश्कर उठेगा उसमें अहले पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा किरदार होगा। तो आइए पहले मुस्तकबिल की दुनिया का एक खाका जो दजाली कुव्वतों ने तरतीब दिया देख लेते हैं, ताकि ये समझने में आसानी हो कि रहमान के बंदे इस शैतानी मुहिम से आगाही के बाद क्या कुछ कर सकते हैं। नाजरीन, ये दजाली कुव्वतें आने वाले वक्त में सिर्फ चंद अफराद के तहत एक आलमी हुकूमत कायम करना चाहती है। इस आलमी वजूद में आबादी महदूद होगी और फी खानदान बच्चों की तादाद पर पाबंदी होगी। वबाओं, जंगों और कहत के जरिए आबादी पर कंट्रोल किया जाएगा, यहां तक कि सिर्फ 1 अरब नफूस रह जाए जो हुक्मरान तबके के लिए कारामद हो और वो दुनिया की मजमूई आबादी की हैसियत से रहेंगे। दुनिया में दरपर्दा मसरूफ कार एक मखसूस करो दरअसल कुराए अर्ज पर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी चाहता है। इसकी अपनी तादाद चूंकि बहुत कम है, इसलिए वो हर सूरत में रंगदार नस्लों और साहिब ईमान अफराद को खत्म या कम करना चाहता है। इस गिरोह को अपनी नस्ली बर्तरी का झूठा ज़ौम है। उनकी हिकमत अमली ये है कि बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर आलमी इदारों के जरिए भी गुर्बत के खात्मे, इक्तिसादी तरक्की और माँ बच्चे की सेहत जैसे प्रोग्रामात के पर्दे में तजदीद आबादी की मुहिम को कामयाब बनाया जाए। इस ज़िमन में अगर तरगीबो तहरीर से काम ना निकल सके तो जंग, जबर, जोर जबरदस्ती, हत्ता के एटमी और कीमियाई जंग के बारे में भी सोचने और अमल करने के लिए तैयार रहा जाए। इंसानी आबादी कम करने की मुहिम को फलाह बहबूद का नाम दिया जाता है। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए मुफ्त गोलियों, टीकों और कतरों की फराहमी को इंसानी दोस्ती कहा जाता है। यह ना फलाह बहबूद है और ना इंसान दोस्ती। ये इंसान कुशी की वो संग दिलाना मुहिम है जो इंसानियत को अपनी मर्जी के तहत महकूमो महदूद बनाने के खत में मुब्तला एक गिरोह ने की है। आप शायद इसको मुबालगा या हसासियत करार दें, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के इख्तिताम तक हमारे साथ रहें तो आप यकीनन इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि जो तहकीक और हकायक की तह से बरामद हो। नाज़रीन, इस वक्त हम दुनिया में खानदानी मंसूबा बंदी, तौलीदी सलाहियत कम करने वाली वैक्सीन वगैरह की शक्ल में जो आलमगीर मुहिम चलती देख रहे हैं, ये दर हकीकत एक मखसूस इंसानी गिरोह जो खौफनाक हद तक संग दिल और खुद गर्ज है कि मुफाद के लिए खेला जाने वाला ताकत, सियासत और मुफादात का आलमी खेल है। कभी इसके लिए इंसानियत का लिबादा उड़ा जाता है और कहीं बवक्ते जरूरत रियासती ताकत और रियासती इदारे जबरो तशद्दुद का हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। माने हमल गोलियों से लेकर मुतद्दी जरासीमी बीमारियां फैलाने तक एक लर्ज़खेज शैतानी सिलसिला है जो इब्लीस के नुमाइंदा आजम अल दजाल अल अकबर की आलमी हुकूमत का ख्वाब पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है। 1970 की दहाई में सदर जिमी कार्टर ने आलमी रिपोर्ट बराए 2000 तैयार करने को कहा। रिपोर्ट के नतायज में दुनिया भर के तकरीबन तमाम मसाइल का जिम्मेदार गैर सफेद फार्म लोगों की आबादी में इजाफे को ठहराया गया। रिपोर्ट में यहां तक सिफारिश की गई कि मगरिब की बर्तरी को बहाल करने के लिए 2000 तक तीसरी दुनिया के ममालिक की कम अज कम 2 बिलियन आबादी को सतह जमीन से मिटा दिया जाए। इसकी सूरत क्या होगी? इंसानी आबादी के खात्मे का एक तरीका तो जंग है, लेकिन इसको शुरू करना इंसान के बस में होता है, खत्म करना इंसान के बस में नहीं होता। इसलिए एक दूसरा तरीका इख्तियार किया गया जो इस मंसूबे को चलाने वाली कुव्वतों की इंतहाई संगदिल और इंसानियत दुश्मनी पर दलालत करता है। वो तरीका अब तक सामने आने वाली बीमारियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी फैलाने की शक्ल में था। हमें यकीन है आप समझ गए होंगे कि हम एड्स का जिक्र कर रहे हैं। जी हां, एड्स कुदरती बीमारी नहीं, मसनूई जरासीमों के जरिए फैलाया गया मौत का जाल है। ये बात इंतहाई गौर तलब है कि 70 की दहाई में, यानी जब ये रिपोर्ट पेश की गई, एड्स की वबा फूट पड़ी जिसने तीसरी दुनिया की अकवाम की बहुत बड़ी आबादी के साथ साथ अमेरिका में हिस्पानवी नजाद लातीनी अमेरिका में आबादी को मौत के मुंह में धकेल दिया। कहा यह गया कि इस बीमारी के वायरस की इब्तिदा अफ्रीका के सब्ज बंदरों से हुई। 2 जून 1988 को लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा जिसमें इस आइडिया की तरदीद की है
کہ ایڈز وائرس سبز بندروں سے پھیلے ہیں۔ ایڈز کے مادہ کی ساخت سبز بندروں کے مادہ کی ساخت سے قطعاً جداگانہ تھی، بلکہ حقیقت میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ایڈز وائرس قدرتی لحاظ سے کہیں بھی نہیں پائے جا سکتے اور نہ ہی یہ انسانی زندگی کے سسٹم کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر وائرس قدرتی لحاظ سے نہیں پایا جاتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وائرس اچانک کہاں سے آ گیا۔ ڈاکٹر رابرٹ اسٹیکر اور ان کے بھائی ٹیڈ اسٹیکر اپنی تحقیقات میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ایڈز وائرس انسان کے تخلیق کردہ ہیں۔ ڈاکٹر تھیورڈ کی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ اور عالمی ادارہ صحت نے مشترکہ طور پر تجربہ گاہوں میں ایڈز کے وائرس تخلیق کیے۔ انہوں نے 2 مہلک وائرسز بوئن لیکومیا وائرس اور شیپ وسنا وائرس کو ملایا اور انہیں انسانوں کے بافتوں میں انجیکشن کے ذریعے داخل کیا، جس کے نتیجے میں ایڈز کے وائرس پیدا ہوئے اور جن انسانوں میں یہ وائرس تخلیق کیے گئے وہ 100% مہلک ثابت ہوئے۔ رفتہ رفتہ دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش خود امریکیوں کے گلے کا پھندا بن گئی اور لاکھوں امریکی اس کی ہلاکت کا باعث ثابت ہوئی۔ ماہرین کے مطابق متعدد شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ ایڈز ایک جینیاتی وائرس ہے جو ویکسین کے ذریعے تیسری دنیا کے ممالک میں پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ جراثیمی جنگ کمزور اور معصوم لوگوں کے خلاف ہے، جس کا مقصد زمینی وسطی خلقت کو مکمل طور پر تباہ کرنا اور جیوش اکانومک پالیسی کو دنیا پر مسلط کر کے کرۂ ارض کی مکمل سلطنت فری میسن کے ہاتھوں میں کرنا ہے۔ اسی ذیل میں ابلیس اور یہودیت کا ایک اور ذہن کار فرما ہے، اور وہ ہے اہل ایمان کے تعلق سے۔ چنانچہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہیں بھی ملائکہ کی طرح جینم اور جینیٹک کوڈ معلوم ہو جائے تو وہ بھی اپنے دشمنوں اور بالخصوص اہل ایمان اور اہل اللہ کو اسی طرح بندر، کتا اور خنزیر میں بدل ڈالیں جس طرح اللہ نے یہودیوں کو بدل ڈالا تھا۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہیپاٹائٹس بی نامی خود ساختہ اقدامی بیماری کے علاج کے لیے جو ٹیکہ دیا جاتا ہے اسے کیرون کا ری کمبی ویکس ایچ بھی کہا جاتا ہے، جو دراصل ایک جینیٹک انجینئرڈ ویکسین ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کی حقیقت صرف اس بات سے معلوم ہو جائے گی کہ WHO کے مطابق یہ بیماری اسرائیل کو چھوڑ کر ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ دنیا میں اب تک 50 کروڑ لوگوں کو اس کا ٹیکہ دیا گیا۔ اسرائیل میں نہ یہ بیماری پائی جاتی ہے اور نہ یہ ٹیکہ دیا گیا۔ اس کی مہمیں ساری دنیا میں چلائی جا رہی ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ نہ علاج ہے نہ علاج کا تجربہ، یہ تو اس مشن کے ہزاروں تجربوں میں سے ایک تجربہ ہے جس کے تحت اپنے دشمنوں کی نسل کو نسلاً بعد نسل بندر، کتا اور خنزیر بنانے کی بات سوچی جا رہی ہے۔ The approach and policy to vaccinate so many children also led to increased reports of adverse events in children. 3-day-old Ben Converse's seizures began less than 24 hours after his first shot. Now 2 years old, Ben is developmentally disabled. 33 hours after his vaccination, 13-day-old Nikki Sexton's heart stopped. The coroner said it was sudden infant death, or SIDS, a broad category often used when a healthy baby dies. But a pathologist hired by the Sexton family concluded that Nikki Sexton's heart failure was brought on by the vaccine. یہ سن کر آپ کو صدمہ ہوگا کہ ہمارا ملک پاکستان ان جراثیمی بیماریوں کے پھیلاؤ کا مرکز ہدف ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے ہم آپ کو ایک نوجوان کی سچی آپ بیتی سنانے جا رہے ہیں جو اس نے ملک کے ایک مشہور کالم نگار کو بھیجی تھی۔ خط: میری دوستی ایک قادیانی سے رہی ہے۔ یہ بغیر علم کے دوستی تھی، یعنی اس سے قبل مجھے علم نہیں تھا کہ وہ قادیانی ہے۔ یہ دوستی ایک روزنامے میں شائع ہونے والے دوستی کے اشتہار کے ذریعے شروع ہوئی۔ گزشتہ 2 سال کی دوستی میں اس کی جماعت اور خود اس کے ذریعے جو حقائق میرے سامنے آئے وہ ہوش گم کر دینے والے ہیں۔ اس روزنامے کا پورا کلاسیفائیڈ سیکشن قادیانی جماعت استعمال کر رہی ہے۔ اس سیکشن میں لڑکیوں سے دوستی کے اشتہارات مختلف عنوانات کے تحت شائع ہوتے ہیں۔ لڑکیوں سے دوستی کی یہ تمام اشتہارات قادیانی جات اور عالمی فری میسنز کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کرنے والی مشترکہ لابی کی جانب سے ہوتے ہیں جو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ ان اشتہارات کے جواب میں جو خواتین ملتی ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی آزاد خیال خواتین بڑی آسانی سے آپ کی خواہشات پورا کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی بہت بڑی اکثریت ایڈز کے عارضے میں مبتلا ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی بہت سے عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قادیانیوں کی یہ دانستہ کوشش ہے کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں لوگوں کی بڑی تعداد کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ
ارتدادی مہم کے ذریعے اپنے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ میں ایسی چند خواتین سے ٹکرا چکا ہوں۔ میں جو انکشاف کرنے جا رہا ہوں ان میں سے بہت سی معلومات کا ذریعہ خواتین بھی ہیں۔ جو سب سے اہم انکشاف ہوا وہ یہ تھا کہ قادیانیوں کا گروہ ایڈز کی مریضاؤں کے ذریعے پاکستان اور خصوصاً لاہور کے شہریوں میں ایڈز کا وائرس پھیلا رہا ہے۔ ایڈز کی ان مریضاؤں کو مختلف NGOز اور خصوصی ذرائع سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کارروائی کا مقصد انتہا پسندوں کی آنے والی نسلوں تک کو برباد کر دینا ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایڈز اور دیگر امراض میں مبتلا مرد اور خواتین رضاکاروں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور کچھ خواتین بھارت سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ ان خواتین کو مال و دولت کے لالچ اور ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے بہانے قبضے میں لے کر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس منصوبے میں کچھ بیرونی قوتیں بھی اس گروپ کی بھرپور معاون ہیں، یعنی اس منصوبے میں را، CIA، موساد اور یہودی و قادیانی لابی پارٹنرز ہیں، اور یہ لوگ لاہور میں گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ ہمارے ملک خصوصاً پنجاب کے قحبہ خانوں میں موجود خواتین کو ایڈز کے عارضے میں مبتلا رضاکاروں کے ذریعے اسی عارضے میں مبتلا کر دیا جائے تاکہ یہ خواتین ایک کیریئر بن کر آگے یہ عارضہ پھیلائیں۔ ان خواتین کے پاس جانے والے لوگ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو جائیں اور اپنی جائز و حلال بیویوں اور آنے والی معصوم نسلوں کو بھی زہر آلود کر دیں۔ اس طرح آنے والے برسوں میں بے شمار لوگ متاثر ہوں گے اور ان بیماریوں کی دستیاب ادویہ کو بیچ کر قادیانی جماعت بے حساب منافع کمائے گی۔ اس کا مقصد آنے والے برسوں میں سرمائے اور بایولوجیکل لڑائی کے ذریعے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اسرائیل کی طرز پر ایک قادیانی ریاست کی داغ بیل ڈالنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اول تو ایڈز کے تشخیصی مراکز کی تعداد خاصی کم ہے، اور جو ہیں ان پر اس لابی کا کنٹرول ہے۔ یہ لوگ لیبارٹی الائزہ ٹیسٹ کروانے والے لوگوں کو نیگیٹو رپورٹ دیتے ہیں تاکہ طویل عرصے تک لاہور میں کسی کو بھی ایڈز کی تباہکاریوں کا اندازہ نہ ہو سکے۔ ایڈز کے علاوہ ہیپاٹائٹس کو بھی پوری طاقت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ صرف مشرف دور میں جبکہ ان وطن دشمنوں کو پھلنے پھولنے کے خوب ذرائع میسر تھے، لاکھوں لوگ ہیپاٹائٹس C میں مبتلا ہوئے، جبکہ اس سے پہلے یہ عارضہ بہت ہی کم پایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ ہیپاٹائٹس C صرف خون کے انتقال سے پھیلتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ تاثر کہ گندے پانی سے پھیلتا ہے درست نہیں۔ جگر کے کسی بھی ڈاکٹر سے ملیں یا انٹرنیٹ پر ہیپاٹائٹس کی وجوہات کو جانا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہیپاٹائٹس C لاحق ہونے کا گندے پانی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ گندے پانی کا تعلق صرف ہیپاٹائٹس A یعنی پیلے یرکان سے ہے۔ آج پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہیں، اور ان میں سے 99.99% لوگ انتقال خون کے مرحلے سے بھی نہیں گزرے۔ ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی ناک کان نہیں چھدوائے اور نہ ہی کبھی دانتوں کا علاج کروایا، لیکن اس کے باوجود یہ ہیپاٹائٹس C میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ امراض جگر کے ہر ماہر کے لیے یہ امر باعث حیرت ہوگا کہ ان لوگوں کی اتنی بڑی تعداد مسلسل کیسے ہیپاٹائٹس C کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مشرف دور میں قادیانیوں کے تعاون سے پاکستان کے طول و عرض میں ہیپاٹائٹس کے خون سے آلودہ کروڑوں سرنجیں پھیلائی گئی۔ خصوصاً سرکاری ہسپتالوں میں دی جانے والی سرنجوں میں سے مخصوص تناسب کی سرنجیں جراثیم آلود ہوتی تھیں، اور یہ سلسلہ شاید اب تک جاری ہو۔ ساتھ ہی ساتھ منظم طریقے سے پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ ہیپاٹائٹس C گندے پانی سے لاحق ہوتا ہے۔ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آئندہ 10-15 برس کے دوران پاکستان کے کم و بیش تمام شہریوں کو ہیپاٹائٹس کی کسی نہ کسی قسم یا ایڈز میں مبتلا کر دیا جائے، اور ساتھ ہی دوائیں اور منرل واٹر بیچ کر بے حساب منافع کمایا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اتنی سرنجوں کو آلودہ بنانے کے لیے خون کہاں سے آتا ہے؟ قادیانی جماعت اس کے لیے 2 طریقے استعمال کر رہی ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ لاہور کے پاگل خانے میں موجود زیادہ پاگلوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے کے بعد ان کے جسم سے خون حاصل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے قبل ان قیدیوں کا بیک گراؤنڈ اور نفسیاتی کیفیت اچھی طرح جان لی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے بہت ہی منفی اور لا دینیت رکھنے والے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی بیرا روی کا ثبوت بھی حاصل کر لیا جائے۔ اس دور میں لاہور کے قیدیوں کا چیف جسٹس کے حکم پر طبی معائنہ کروایا گیا تو ان میں سے 46 ایڈز کے مریض نکلے، لیکن یہ کہانی کا ایک حصہ ہے۔ ہوا یہ کہ چیف جسٹس کو ایک منصوبے کے تحت یہ اطلاع دی گئی کہ لاہور میں قیدیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کا طبی معائنہ نہیں کیا جا رہا۔ چیف جسٹس کے حکم پر یہ طبی معائنہ کیا گیا تو مریضوں کا انکشاف ہوا۔
اب ایڈز کے یہ مریض آہستہ آہستہ رہا ہوں گے اور سال 6 مہینے کے بعد ان کو ہر کوئی بھول جائے گا۔ اس کے بعد ان سے رابطہ کرنے کے بعد قادیانیوں اور اسرائیلیوں کے لیے کام کرنے کی آفر کی جائے گی۔ ان لوگوں کو منفی ذہنیت کی پہلے ہی تصدیق کر لی گئی ہے، لہٰذا ان ایڈز کے مریضوں کے راضی ہونے کا کوئی شبہ نہیں۔ ایسے رضاکاروں سے پنجاب کے مختلف کعبہ خانوں میں موجود خواتین کو ایڈز زدہ کرنے کا کام لیے جانے کا منصوبہ ہے، تاکہ یہ خواتین کو ایک چین کی صورت اختیار کر کے اپنے گاہکوں اور ان کے گاہک آگے اپنے بیوی بچوں کو ایڈز زدہ کر دیں۔ اس طریقے سے لاکھوں لوگ بیماریوں میں مبتلا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے۔ اس قسم کے ایڈز زدہ رضاکاروں کو ایڈز پھیلانے کے لیے ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، جن کی تکمیل پر بہت خطیر انعامات دیے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں چیف جسٹس کو ایک منصوبے کے تحت استعمال کیا گیا ہے تاکہ ایڈز کے مریضوں کو ان کے مرض سے آگاہی کا جواز پیدا ہو سکے اور مریضوں کو شبہ بھی نہ ہو۔ یہ وہ بایولوجیکل وار ہے جو یہودیت کے لیے کام کرنے والے قادیانیوں نے پاکستان پر مسلط کی ہے۔ اس طریقے سے کروڑوں لوگوں کو ہیپاٹائٹس اور ایڈز میں مبتلا کر کے موت کی جانب گامزن کر دیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے، شاید کشمیر اور فلسطین سے بھی بڑا، لیکن اس کا کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ الٹا اس کے باوجود مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ بایولوجیکل لڑائی کا یہ سلسلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ یہودیوں اور قادیانیوں کی باہمی ملی بھگت سے چین اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ بدنام زمانہ یہودی تنظیمیں پاکستان پر پاؤں پھیلانے کے لیے قادیانیوں کی مدد کر رہی ہیں، تو قادیانی چین میں بیماریاں پھیلانے کے لیے افرادی قوت مہیا کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا مقصد مستقبل میں چین کی اقتصادی ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ انڈونیشیا میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انڈونیشیا کی قادیانی کمیونٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس بایولوجیکل جنگ کے دوسرے طریقے میں اپنے ٹارگٹ کو جوس میں ملا کر ہلکا زہر نما محلول دیا جاتا ہے۔ جوس میں ملائے جانے والے اس بایولوجیکل مٹیریل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جگر کو شدید طور پر متاثر کرتا ہے، لیکن فوری طور پر انسان کا خودکار دفاعی نظام حرکت میں آتا ہے اور متاثرہ جگر کے گرد چربی کی تہ جم جاتی ہے جو جگر کو بکھرنے نہیں دیتی، یعنی جگر چربی زدہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس طریقے سے انسان فوری طور پر نہیں مرتا، لیکن اس کی زندگی کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک معروف قانون دان اس کی واضح مثال ہے، جنہیں دوران قید اس کا نشانہ بنا کر معذور کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف یہ عوارض پھیلاتے ہیں بلکہ ان کی ادویہ بیچ کر بے حساب منافع کما چکے ہیں۔ اس لابی کے ایجنٹوں میں اس وقت برین ہیمریج کا سبب بننے والی ادویہ بہت مقبول ہے۔ انہیں عموماً ہائی پروفائل ٹارگٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ادویات انسان کی شریانوں کو بلاک کر دیتی ہیں، جس سے برین ہیمریج یا ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشرے سے آزاد خیال لوگوں کو چھانٹنے کے لیے پورے شہر میں جگہ جگہ ایسے جوس کارنر قائم کیے جا رہے ہیں جہاں جوڑوں کو مل بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایسے لوگوں پر خاص طور پر نظر رکھی جاتی ہے اور نسبتاً زیادہ آزاد خیال لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جوس میں مختلف مضر صحت اشیاء ڈال کر ذہنی معذور اور بیمار کیا جاتا ہے۔ اس کا محرک یہ ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آزاد خیال شخص جب شدید بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے قبل زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر کے اپنے پیاروں کی زندگی کو تحفظ دیا جائے۔ ایسا شخص درست یا غلط پہچان کو بھلا کر دولت کی خاطر بڑے سے بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ فری میسنری اور ان کے بےدام غلام قادیانیوں کے لیے کام کا آدمی قرار پاتا ہے۔ ایسے تیار لوگوں سے ہیروئن سمگلنگ، قبائلی علاقوں میں جاسوسی اور بیماریاں پھیلانے کے پرخطر کام لیے جاتے ہیں۔ ہیلے بہانے سے ایسے لوگوں کے بچے بھی قبضے میں لے لیے جاتے ہیں، جس کے بعد ایسا شخص مزاحمت کے بالکل بھی قابل نہیں رہتا، اور ساتھ ہی ساتھ قادیانیوں کی وفادار اور بظاہر مسلمان ایک نئی نسل تیار کی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ لابی اپنے زیادہ تر ایجنٹوں کو بیمار کرنے کے بعد استعمال کرتی ہے، اور یہ معاہدہ تمام زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو دنیا کا جدید ترین ٹیلی کمیونیکیشن نظام مہیا کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بالکل حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کا فون ان کی پہنچ سے دور نہیں ہے، اور روشن خیالوں اور انتہا پسندوں کو چھانٹنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ جی پی ایس کے ذریعے مذکورہ فرد کی لوکیشن معلوم کی جا سکتی ہے۔ ان آلات کا غلط استعمال بھی زوروں پر ہے۔ یہ لوگ انسداد منشیات کے اعلیٰ اہلکاروں کے فون ٹریپ کرتے ہیں، جس سے انہیں منشیات کی سمگلنگ میں آسانی رہتی ہے۔ اب آتے ہیں لڑکیوں سے دوستی کے اشتہارات کی جانب۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکیوں سے دوستی کے اشتہارات سے رابطہ کرنے کے بعد
ملنے والی لڑکی اپنی مرضی کے جوس کارنر یا ریسٹورنٹ لے کر جاتی ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جوس کارنر یا ریسٹورنٹ خود ان لوگوں کی ہی ملکیت ہوتا ہے۔ مجھے ملنے والی خواتین مجھے نہر کے کنارے حسن جوس کارنر نزد لال پل لاہور لے کر گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جوس لڑکی کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو جوس آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اس میں ہلکا زہر ملا ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ انسانی ذہن کو معذور اور انسانی جسم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ حسن جوس کارنر کے علاوہ مجھے جی ٹی روڈ نزد شالامار پر واقع صدیقی کلینک پر بھی متعدد مرتبہ لے جایا گیا۔ قادیانیوں کی ایک این جی او کا دفتر 40 ڈی مال ٹاؤن میں بھی قائم ہے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف صدیقی کلینک، حسن جوس کارنر 40 ڈی پر اپنی توجہ مبذول کر لیں تو انہیں ثبوت مل جائیں گے۔ کبھی روزنامہ خبریں کا کلاسیفائیڈ دیکھیں، اس میں تبدیلی نام اور ولدیت کے بہت سارے اشتہارات ہوتے ہیں۔ یہ دراصل دوسرے لوگوں کی اسناد کو استعمال کرنے کا منصوبہ ہے۔ مشرف دور میں بورڈ کے سیکرٹری ان کے غلام تھے۔ جس شخص کو سند دلوانا ہوتی ہے، کمپیوٹر پر اس کی ولدیت سے ملتی جلتی ولدیت کو سرچ کیا جاتا ہے، بعد ازاں نام کو اشتہار شائع کر کے تبدیل کرا لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے نامعلوم گروہ کو ڈپلیکیٹ اسناد کی بہت بڑی تعداد اور ملازمتیں دلوائی جاتی رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو پولیس میں کانسٹیبل بھرتی کروایا گیا ہے تاکہ ہر علاقے میں موجود اپنے قہبہ خانوں اور جوس کارنرز کی مدد اور انتہا پسندوں کی نشاندہی کی جا سکے۔ ایسے لوگ اپنے نام اور ولدیت سے بظاہر مسلمان ہی لگتے ہیں، کوئی ان پر شک کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی کلاسیفائیڈ سیکشن میں آپ کو قرضہ مہیا کرنے والے بہت سے اداروں کے اشتہارات ملیں گے۔ یہ بھی معاشی طور پر مجبور لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش ہے، حالانکہ قانوناً اس قسم کے اشتہارات ممنوع ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بے شمار شناختی دستاویزات موجود ہوتی ہیں جنہیں بوقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی لڑائی کے تیسرے مرحلے میں یہ لوگ سرکاری ہسپتالوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے سرکاری ہسپتال کافی حد تک ان کے کنٹرول میں ہیں، خاص طور پر شالامار ہسپتال، جنرل ہسپتال اور شیخ زائد ہسپتال وغیرہ۔ المیہ یہ ہے کہ یہ کنٹرول نچلے لیول پر ہے۔ حکومت زیادہ سے زیادہ ایم ایس یا پرنسپل کو تبدیل کرتی ہے، جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ بعض اسپتالوں میں علاج کے نام پر بھی لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹارگٹ کو پہلے بیمار یا زخمی کیا جاتا ہے اور بعد میں علاج کے نام پر پار کر دیا جاتا ہے۔ میں اس قسم کے ایک واقعے سے آگاہ ہوں جو شالامار ہسپتال میں ہوا۔ مختلف جراثیموں کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ شالامار ہسپتال ہے، جہاں لاہور کے تمام اسپتالوں سے ویسٹ کو انسینریٹر میں جلانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جلانے سے قبل اس ویسٹ میں مختلف بیماریوں کے جراثیم جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ اس وقت شالامار ہسپتال کا چیف ایگزیکٹو بھی قادیانی ہے۔ یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ مختلف ہینے بہانوں سے امریکی ڈاکٹروں کی سب سے زیادہ آمد شالامار ہسپتال میں ہی ہوتی ہے۔ کسی بھی دوسرے سرکاری یا غیر سرکاری ہسپتال میں امریکیوں یا غیر ملکیوں کی اس قدر زیادہ آمد کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملتا۔ یہ ڈاکٹرز پاکستانیوں کے خلاف بایولوجیکل لڑائی میں مدد دینے کے لیے آتے ہیں۔ پنجاب میڈیکل کالج سے قادیانی ڈاکٹروں کے اخراج کے بعد شالامار ہسپتال میں میڈیکل کالج قائم کیا جا رہا ہے تاکہ قصاب نما قادیانی یا بظاہر مسلمان قادیانی ڈاکٹرز وافر مقدار میں تیار کیے جا سکے۔ اس میڈیکل کالج کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی قادیانی ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کوشش ایک طلبہ تنظیم کے ذریعے پنجاب یونیورسٹی پر قبضہ کرنے کی تھی، جسے جمعیت نے ناکام بنا دیا تھا۔ اسی طرح سی آئی اے اور قادیانیوں کی کوشش ہے کہ پولیس ٹریننگ سکولوں میں بھی اپنے افراد داخل کیے جائیں۔ ان کا خیال ہے کہ ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے تعلیمی اور تربیتی مراکز پر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس حکمت عملی کے ذریعے بھارت نے مشرقی پاکستان کو جدا کیا تھا۔ بقیہ پاکستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی یہی حکمت عملی استعمال کی جا رہی ہے۔ چونکہ میں اپنی ہی قوم اور وطن کے خلاف اس خوفناک لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے ان لوگوں کے خیال میں میں انتہا پسند ہوں۔ میں نے متعدد نقصانات برداشت کیے ہیں، لیکن متعدد مرتبہ آفر کے باوجود قادیانیت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ان کی پاداش میں مجھے متعدد بار ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے بہت بے ضرر طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی سابقہ دشمنی کی آڑ میں کسی شخص کو ختم کر دیا جاتا ہے اور کبھی کسی حادثے میں پار کر دیا جاتا ہے۔ میں خود ان حربوں کا سامنا کر چکا ہوں، اور میرا زندہ رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آسمان پر موجود ہے۔ یہ لوگ میٹھے زہر کی طرح پاکستان کے رگو پے میں اتر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔
اور یہ سوچنے کا تکلف ہرگز مت کیجیے گا کہ یہ سب نہیں ہو رہا۔ جو قوم جنگ جیتنے کے لیے ہنستے بستے شہروں پر ایٹم بم گرا سکتی ہے، وہ پاکستان میں جنگ جیتنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ براک اوباما کو تبدیلی کی علامت کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک پاکستانی نہیں بلکہ بین الاقوامی معاشرے کے درد مند فرد کی حیثیت سے انہیں خط لکھا ہے، جس میں ان سے اپیل کی گئی ہے کہ بے گناہ پاکستانیوں کی بدترین نسل کشی کو روکیں۔ منظر عام پر آنا مقصود نہیں، اس لیے نام نہیں لکھ رہا، لیکن اگر مجھے مارا گیا تو اس کے ذمہ دار پاکستان کے قادیانی ہوں گے، اور میری شناخت اور مزید اہم تفصیلات منظر عام پر ضرور آئیں گی۔ ناظرین، گمنام نوجوان کے اس خط سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فون پر دوستی، پھر جوس کارنر میں ملاقاتوں سے جو شیطانی سلسلہ شروع ہوتا ہے، پوش علاقوں میں واقع خفیہ کعبہ خانوں سے ہوتا ہوا اس کا اختتام قصاب نما ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں کھیلنے تک آ پہنچا ہے۔ اس سارے ابلیسی نظام کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، جسے دشمنان انسانیت اپنے مقامی ہرکاروں کی مدد سے مربوط انداز میں چلا رہے ہیں، اور دن دہاڑے ہمارے معصوم بچوں کو تباہی و بربادی کے اس جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، میری قوم کے رکھوالے کہاں ہیں؟ دشمن کے چھوڑے ہوئے ضمیر فروش ایجنٹ نئی نسل کو گھن کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور پاکستان کے ذمہ دار لمبی تان کر سو رہے ہیں۔ انسان پر لازم ہے غیرت کا دامن نہ چھوڑے۔ ہم آخر یہ کیوں برداشت کر رہے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کو شیطانی حرکتوں کے ذریعے اپاہج اور ناکارہ بنا دیا جائے، اور ہم آنکھیں بند کر کے لا تعلق رہیں؟ اس طرح تو دجالی قوتیں ایک دن ہماری دہلیز پر آن پہنچیں گی۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گلشن کے پھول اور چمن کی کلیوں کو شیطان کے نمائندے غیر انسانی حرکتوں میں مبتلا کر دیں گے، اور ہم اس فتنے میں بہتے جانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ دجال کا شیطانیت اور دجل کو غالب دیکھنے والوں کا برپا کردہ فتنہ جتنا بھی شرانگیز ہو، اس کے مقابلے میں کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد اور انعام کے وعدے بھی اتنے ہی عظیم ہیں۔ ہمیں شر پسند اور فتنہ پروری دجالی قوتوں کے سامنے ہرگز ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے۔ آخری دم تک مارکہ خیر و شر میں اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی۔ نہ جانے کس کی قربانی اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، اور وہ اسے بھی دنیا و آخرت میں سرخروئی اور سرفرازی سے نواز دے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔